अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू तो वही है कि एक ही रोना है, एक ही नोआ है, एक ही मरसिया है। जितना मातम गुना हुई है कम है। कि कल मैंने कहा था ना कि इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को और इंटेलेक्चुअल्स को भी बहरान की संजीदगी, गहराई, उसकी खौफनाकियत और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, संगीनी जिसे कहते हैं ना, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कल शमशाद अख्तर साहिबा ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो के टेकर, उन्होंने कह दिया कि एक ब्रेक के बगैर गाड़ी में बैठे हुए हैं और कुछ पता नहीं है, और IMF कोई रिलीफ नहीं देगा। क्योंकि ये तो हर हुकूमत का, जाने वाली हुकूमत को कहा जाता है, और वाकई रुथलेसली फैसले किए गए, और फिर जब हमांगी ना हो, यकजहती ना हो, तो यही कुछ होना था। अभी आपने सुना होगा कि 15 रुपये, 14 रुपीज़ 95 पैसे और 90 पैसे पेट्रोल की नई कीमत बढ़ गई, जो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं। तो नई महंगाई आएगी। मैंने बहुत अरसे पहले कहा था, नोट करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है कहते हुए कि मैंने ये कहा और मैंने ये कहा। बता दिया था कि आटा 200 रुपये तक जाएगा, 180 रुपये का तो इस वक्त मार्केट में बिक रहा है। आज जब प्राइस बढ़ेगी पेट्रोल की, तो ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ के किराए भी बढ़ेंगे, और ज़रूरियात ज़िंदगी की हर शय यकीनन बढ़ेगी। और फिर डॉलर काबू में ही नहीं आ रहा। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जी मशवरे दिए जा रहे हैं कि डॉलर को कैसे काबू करें। अच्छा, जो डॉलर को बर्बाद करते हैं, जो ख़रीदते हैं और बेचते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कराची जाकर सबसे पहली मीटिंग उनके साथ की थी। और ये सब बहुत खुल के कह रहा हूँ, ये इस्टेब्लिशमेंट के भी दोस्त हैं, ये सियासतदानों के भी दोस्त हैं, और सबको पता है। जब मुझे पता है और ठोस सबूत के साथ पता है, तो बाकी लोगों को कैसे नहीं पता होगा। कि जी कहते हैं कि पिछले साल जुलाई में $3 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मनी ट्रांसफ़र से आए, और इस साल वो 2 बिलियन है। 1 बिलियन एक महीने में कम हो गए। क्यों? कि जब मार्केट में फ्लक्चुएशन इतनी होगी कि इंटरबैंक जो है 304 रुपये का होगा, और मार्केट में 340 का बिक रहा होगा। बताया तो 325 जा रहा है ना, मगर 340 बिक रहा है। मिसाल के तौर पे मैं बहुत थोड़े से पैसे मंगाता हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं कहूँ कि फ़लाने को दे दो, कॉल करके वो मुझे घर पे भी पहुँचा देगा, फीस भी नहीं लेगा, और पैसे भी मुझे 35 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। जबकि वेस्टर्न यूनियन और इंटरबैंक में शो तो इंटरबैंक 304 कर रहा है, मगर जब मैं मंगवाऊँगा तो वो 300 रुपये मिलेंगे, 4 रुपये मज़ीद कम हो जाएंगे, और फीस भी जाएगी। तो यकीनन लोग तो अपना फ़ायदा देखते हैं ना, इंसानी नेचर है। तो पैसे तो कम होंगे, और अगर ये बढ़ता रहा, जैसा कि मेरे मुंह में खाक कि मुझे ये 400 पे जाता है, वो साल के एंड तक नज़र आ रहा है, तो ये मनी ट्रांसफ़र जो आ रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र जो हो रही है, ये भी और गिरती चली जाएगी। इसे लोग कहेंगे जी इमरान खान की वजह से लोगों ने कम कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस पर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये जिक्र कर दूँ कि कल हमारी अमेरिका की एक अंडर सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ फोस्ट, उन्होंने अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी से एक वेबिनार से खिताब किया, उनसे क्वेश्चंस भी लिए। तो मगर मुझे जब पता चला तो मैं लेट हो गया था, सेशन क्लोज हो गया था, तो आई वाज नॉट देयर। मगर जो अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड था, उसे टेप नहीं कर सकते थे, उस रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, उसके बारे में कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। मगर मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मैंने जो अपने ज़राए से गुफ्तगू की कि उनका एक ही बार कहना था कि जैसे हम इलेक्शन पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं, इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए, और अंदिया यही था कि जी अगर 90 दिन में नहीं होते हैं तो फरवरी मार्च में हो जाए, और उनका कोई पसंदीदा कैंडिडेट नहीं है, वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। अच्छा, फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका एक ही सवाल था, उन्हें कोई फिक्र नहीं है उनके बहन भाई कैसे भूख से मर रहे हैं, यहाँ हालात क्या है, कि जी इमरान खान का क्या होगा, इमरान खान जिस तकलीफ़ में है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि जी इट्स नथिंग टू डू विद अस, इट्स विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीपल और वट एवर। मतलब साफ क्लियर कर दिया कि जी हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो वहाँ की रुदात थी। इसमें तकलीफ बात यह है कि वो पाकिस्तानी अमेरिकन जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अफराद नहीं, माशरा होता है, रियासत होती है। और इस मुल्क में पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, आप पहली बार बोले हैं क्योंकि आप फैशन के तौर पे बोल रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक नॉर्म से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली यूरोप अमेरिका के पाकिस्तानी, मैंने 30 ईयर
کام کیا ہے ان کے ساتھ، تو میں ان کی اکثریت کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں، بہت قریب سے جانتا ہوں، ان کے مینٹل لیول کو جانتا ہوں. میں دکھ کے علاوہ اور کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتا کہ کاش یہ معاملات کو سمجھتے کہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ اڑا ہوا ہے. انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، اور لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ سول وار ہو سکتی ہے، یہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے، اور انڈین ٹیلی ویژن میڈیا اسے جس طرح سے آگ لگا رہا ہے، اسے برن کر رہا ہے، اور جس طرح سے اسپریڈ کر رہا ہے کہ جی کل بتایا جا رہا تھا انڈین ٹیلی ویژن پہ کہ جی وہ کارگل چلو کے نعرے لگاتے ہوئے کارگل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کے ویڈیوز بھی سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انڈین لوک سبھا میں تو ہماری 2 سیٹیں بھی ابھی تک رکھی ہوئی ہیں، جب سیلاب آیا تو یہاں پاکستانی حکومت نے مدد نہیں کی، ہمارے گھروں میں آٹا بھی نہیں تھا، چینی دال کو مطلب بنیادی غذائی ضروریات نہیں تھیں، تو انڈین نے کہا کہ اگر بارڈر کھول دیں تو ہم آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہیں. تو انڈیا کیا گیم کھیل رہا ہے. اچھا میں یہاں پر عرض کر دوں کہ کل میرے ایک ویور نے، ان کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ اختلاف تو ہمبلی سب کا حق ہے، آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے. انہوں نے ایک کوشچن نما ایک آرٹیکل پورا لکھا ہے میرے یوٹیوب کے کامنٹس میں کہ جی میں نے جو کل پروگرام کیا، میں بھی ایک فیتھ کو فیور کرتا ہوں اور اسی کی طرف سے بول رہا ہوں. لیکن جی میں بہت لمبی بحث میں تو نہیں جاؤں گا. میں نے منی پور کے واقعے کا کل کوئی ذکر نہیں کیا تھا، فارن پالیسی نے کیا ہے. وہ دتی رائے ہیں، کیا نام ہے آپ کی، جو بہت نامور ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، نیو یارک ٹائم میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا ہے. مودی کے بارے میں جو واشنگٹن پوسٹ سے لے کر پوری دنیا میں چھپا ہے، جو انڈین امریکن نے وہاں مظاہرے بھی کیے تھے ابھی 1.5-2 سال پہلے، تو وہ میں نے نہیں کہا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس پہ جو آپ لوگوں نے حملے کیے، جو کچھ ہوا میں نے نہیں کیا تھا، یا گجرات میں جو ہوا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا. تو آپ لوگ اپنے رویوں پہ غور کریں. میں تو صاف کہتا ہوں دنیا میں 2 مذہب ہیں، 2 زبانیں ہیں، 2 رنگ ہیں، ایک غریبی ایک امیری. آپ لوگ جتنی جلدی پہچان لیں گے مذہب، میرے خاندان میں بہت بڑے پیمانے پہ مذہبی لوگ ہیں. کل ہی میرے گھر میں کسی سے بحث ہو رہی تھی، گفتگو بحث تو نہیں کہنا چاہیے، حملی مجھ سے بڑے ہیں سب. تو میں اتنی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ وہ عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود می. مجھ سے تو لین دین میں صحیح رہیے، گفتگو میں صحیح رہیے، جھوٹ کم بولیے، ٹورڈس ہیومنٹی آپ کیا کرتے ہیں. تو میں صرف آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ خدا را یہ تعصب کی اینک اتاریے اور اپنے معاملات کو دیکھیے. اس میں آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے. یہ 2 ملک اگر ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے کوآرڈینیٹ کر کے رہیں تو دنیا بدل سکتی ہے، مگر ہم دوسروں کا یہ ایجنڈا پورا کرتے رہیں گے. خیر میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں جناب، یہاں تو وہی کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں. اچھا سب سے پہلے ذہن میں رکھیے یہ فیبرری کا جو کہتے ہیں نا، میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں یہاں سردی شروع ہو چکی ہے، اور میں یہاں 30 مئی کو آیا تھا. تو میں آپ کو پورے یقین سے یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو مان لینا چاہیے کہ میں باقاعدہ، کیونکہ یہاں ہیٹ کا کوئی سسٹم ہے نہیں، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتا، پنکھا بھی نہیں ہوتا 99% گھروں میں. تو میں 30 مئی کی شام کو آیا تھا. تو جو نیو یارک میں مائنس ٹمپریچر میں جیکٹ پہن کر باہر نکلتا تھا، وہ جیکٹ پہن کر میں رات کو کمفرٹر لے کر لحاف میں سویا تھا. یہاں مئی میں اتنی سردی تھی. اور اگلے 8 دن تک میں اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہا کہ یار مجھے ایسی کیا جلدی تھی یہاں آنے کی. تو 8 مئی جون کے بعد جو ویدر تھوڑا درست ہونا شروع ہوا. اب یہاں 8-10 دن تو پھر تھوڑے نرم سافٹ بتائے جا رہے ہیں کہ جی 24-25 تک جائے گا. مگر مارچ میں، فیبرری میں، اپریل میں یہاں سنو ہوتی ہے، اور یہ شہری علاقہ کہلاتا ہے. خیال رکھیے گا نتیہ گلی تک یہ اسلام آباد پنڈی سے جڑا ہوا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. وہ اوپر کے بارے میں سوچیے، KPK میں، بلوچستان میں، تو آپ سمجھتے ہیں. اچھا پھر دوسری اہم بات یہ ہے، میں پورے یقین سے جانتا ہوں جو کرائسس ہے یہ عمران خان کی حمایت نہیں کر رہے ہیں لوگ، اس بوسیدہ نظام کے خلاف ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے کسی سے گفتگو کریں عمران کے حوالے سے، وہ 2 منٹ میں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. مگر پھر اگلا سوال ہوتا ہے تو پھر انہیں لوگوں کو ووٹ دیں. کن لوگوں کو ووٹ دیں؟ جنہوں نے 2.5 لاکھ ٹن چینی بیچ دی،
ان کے چینی کے کارخانے کن کے ہیں ذرا غور سے دیکھیں. اب ایکسپورٹ جو امپورٹ ہوگی وہ کون لے کر آئے گا؟ انہی کے خاندان کے، انہی کے بچے ہوں گے نا. اور یہ آئی پی کا جو ڈرامہ ہے، جائے چیک کر لیں، نکال لیں ڈیٹا کہ کس کس کے آئی پی کے کون کون سے پلانٹ ہیں اور یہ کتنا سبسڈیز کھاتے رہے ہیں. انہی کو ان کو لوگ چاہیں گے یا عمران خان کو کہ محبت میں کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا پھر ایک بہت بڑا چنک ہے اب وہی کہتا ہے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا اس سسٹم کو. تو اگر یہ مارچ فیبرری میں لیٹ سے انتخابات کرا لیتے ہیں تو ایک تو عمران کا ڈائی ہارٹ ووٹر ہے، پھر ایک ڈسہارٹیڈ ڈس اپوائنٹڈ ووٹر ہے، تو 15 سے 20% ووٹنگ ہوگی، پھر اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کس منہ سے لیجیٹیمیٹ حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک منتخب حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، بڑے بڑے اینکرز گفتگو کر رہے ہیں. اچھا پھر جو میں سب سے آخر میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی بجلی چوری ہوتی ہے اور سندھ میں چوری ہوتی ہے، حیدرآباد میں، سکھر میں، میرے شہر میں، اور جناب بلوچستان میں چوری ہوتی ہے اور شمالی علاقوں میں. معلومات نہ ہوں تو زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ سب الزام تراشی ہے. میں آپ کو لاہور کے واقعہ سنا دیتا ہوں. میں 2014-2015 کی بات ہے، میں نے ایک آفس بنایا تھا، میں نے ایک ویب سائٹ بنائی. 2 اپارٹمنٹ تھے اوپر نیچے میرے پاس، 3 اے سی نیچے چلتے تھے، کچھ 7-8 لڑکے بیٹھتے تھے، اور 2 اے سی اوپر چلتے تھے. وہاں میں رہتا بھی تھا، میری کچھ فیملی کے بھی بچے آ گئے تھے، وہ رہتے تھے. تو پہلا بل آیا 55,000 روپے. یہ 2014-2015 کی بات ہے. ایک نیا کاروبار آپ نے شروع کیا ہو، 14-15 ہزار بجلی کا بل آ جائے جس میں آپ صرف خرچ کر رہے ہو. ہم نے دے دیے، سیکنڈ منتھ بھی دے دیے. تو روز لائٹ جانا شروع ہو گئی، غائب ہو جاتی تھی، علاقے میں آ رہی ہوتی تھی، ہمارے یہاں نہیں آ رہی ہوتی تھی. تو میرے دفتر کوئی لڑکا مینیج کرتا تھا، اس نے کہا آفاق بھائی وہ لائن مین آتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اسے جب تک آپ 3-4 ہزار روپے نہیں دیں گے مہینے کے وہ یہ کام بند نہیں کرے گا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اتنا بل کیوں دیتے ہیں؟ کوئی دیتا ہے یہاں پر؟ جو آپ دے رہے ہیں یہ امریکہ سے آئے ہیں تو بڑے اپنے آپ کو بن رہے ہیں، برباد ہو جائیں گے. وہ جناب 3,000 روپے میں معاملہ مکا اور بل ہمارا ہو گیا 9,000 روپے. یہ میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، مانے کوئی نہ مانے. پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وابڈا، یہ جو منسٹری ہے بجلی پانی کی چلتی کیسے ہے. راجہ رینٹل کو تو جانتے ہیں نا، میں اس کا نام نہیں لیتا آج کل، بہت عرصے سے نہیں لیتا. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب، وزیر اعظم سابق، اسپیکر قومی اسمبلی سابق، یہ منسٹر تھے. میں نے کوئی 30 سال سے جانتا ہوں، 25 سال سے. امریکہ میں آیا کرتے تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جب آتے. تو جب یہ بجلی پانی کے وزیر بنے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو یہ واشنگٹن ڈی سی آئے سرکاری وزٹ پر. یہ گیلانی صاحب تو راجہ اشرف پرویز صاحب بھی ساتھ تھے. تو میرے ایک مرحوم دوست، میں نام لے کر بیان کر رہا ہوں، سکھر سے تعلق تھا ان کا، میرے بچپن کے دوست، الیکٹریکل انجینئر تھے، ان کا نام تھا وسیم. اور وہ 25 سال سے کشمور میں ڈیوٹی دے رہے تھے. ان کا ٹرانسفر نہیں ہوتا تھا کیونکہ کمزور طبقے سے تعلق تھا، ان کے کوئی تعلقات نہیں تھے. ان کے بچے پہلے سکھر میں رہتے تھے پھر پڑھنے کے لیے، کیونکہ سکھر تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، اگر آپ نے اچھا پڑھنا لکھنا ہے تو وہ کراچی چلے گئے تھے. وہ اکیلے 25 سال سے وہاں رہتے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یار اشرف سے، اگر راجہ اشرف صاحب سے آپ کہہ کے میرا ٹرانسفر کروا دیں، 25 سال ہو گیا، میری ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی ہے، 1-2 سال رہ گئے، مجھے سکھر میں ہی رہنے دیں، میں آخری دن تو کم از کم اپنے گھر میں رہ لوں، میں جنگلوں میں پڑا ہوں. شریف آدمی، تھارو جنٹل مین. میڈیا سینٹر میں نے راجہ اشرف پرویز صاحب کو روکا اور میں نے کہا ایسے کہا ہوگا آفاق بھائی آپ نے حکم دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ میری بات کرائیں. ابھی آپ نے زندگی میں پہلی بار کام کا ہے. ہم بڑے پھول گئے فخر سے. ہم نے اپنے دوست سے کال ملائی، ان کی گفتگو کروائی. انہوں نے کہا کہ میں بس یہ وزٹ ختم ہوتا ہے اسلام آباد پہنچتا ہوں، میرا نمبر آفاق بھائی سے آپ لے لیں. آفاق بھائی نے کہہ دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے لیے آپ کو انکار کر دوں، اور آپ بالکل ڈن سمجھیں اس کو. بات ختم ہو گئی، وہ چلے گئے. تو ایک پاکستان کے ایک نامور سینئر ترین جرنلسٹ جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو انٹوریج میں ساتھ آئے تھے یوسف رضا گیلانی کے، وہ میرے پاس آئے، کہنے کیا مسئلہ تھا. میں نے بتایا ان کو. تو کہنے لگے یار آپ بہت سادہ آدمی ہیں. میں نے کہا خیریت کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ آپ کو ٹرانسفر کر کے دے گا آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا تو ہے. کہنے لگے یہ ٹرانسفر جو ہے نا 50 لاکھ روپے میں بک رہا ہے آج کل شمالی علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں، کیونکہ یہ کروڑوں کی آمدنی کا دھندا ہے، یہ وابڈا کا دھندا ہے.
اس میں آپ کو نہیں پتہ کہ ایکسین اربوں پتی ہوتے ہیں, 8-8 گاڑیاں گھر میں ہوتی ہیں. اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا, پی ٹی آئی میں بھی, پیپلز پارٹی میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی پرانے ایکسین ریٹائرڈ سینیٹر بن گئے ہیں. کیسے بنے ہیں؟ یہ تو سندھ سے جو ٹکٹ دیا تھا عمران خان صاحب نے, اور ایک ایکسین کو جن کی بڑی شہرت ہوئی تھی, جو پہلے فریال تالپور کے فرنٹ مین کہلاتے تھے, اربوں پتی کھربوں پتی, جو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے آلموسٹ میریٹ کے پاس ان کا گھر ہے. تو وہ قصہ تو سب کو پتہ ہے نا. ان سے پوچھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چوری ہوتی ہے لائنز پہ, ہاں ہوتی ہے, وہ بھی ہوتی ہے, مگر جب ایک کلرک, ایک فور مین, ایک لائن مین گاڑی خرید لیتا ہے, بنگلہ خرید لیتا ہے, تو اس ریاست کو نظر نہیں آتا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ کی تنخواہ تو 40,000 روپے 35,000 روپے, یہ کہاں سے آیا سب کچھ؟ ایک ایس ایچ او 14 گریڈ کا میں 1985 کی اسمبلی سے جانتا ہوں, ڈیفینس میں رہتے تھے 14 گریڈ کے افسر, سوئمنگ پول تھے ان کے گھروں میں, اربوں پتی ایس ایچ اوز بھی گزرے ہیں. تو حضور اس لوٹ مار میں یہ برابر کے شریک ہیں. اور پھر ایک ارب پتی لاہور میں, ان کی میں تقریب میں گیا, جو دوسرے ملکوں میں ٹریک ڈال رہے ہیں ریلوے کے. مجھے ان کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ اربوں روپے کی بجلی چوری کرتا ہے یہ آدمی. وہاں جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایک ملک کا سفیر بھی بیٹھا ہوا تھا, اور پھر درجنوں لوگوں نے مجھے بتایا. اس ملک کا قصہ جو ہے 1-2 دن کا نہیں ہے, یہاں تک ایسے نہیں پہنچے ہیں. پوری ریاست لوٹ مار پہ بلیو کرتی ہے. اگر آپ لوگوں نے, اچھا دیکھیں مظاہرے, یہ احتجاج پھر کل تاجروں کے آلموسٹ ناکامی ہو گئے نا, کہیں کھلا تھا کہیں بند تھا, کچھ میجر مارکیٹ شہروں کی بند تھیں, کچھ کی کھلی تھیں. تو نہ آپ نے نکلنا ہے, اگر نکلنا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کا سامان توڑ دینا ہے, گاڑیاں توڑ دینی ہے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دینا ہے, جیسے زرداری صاحب ہی گھر سے لے کر آئے تھے, یا نواز شریف کا ہے یا عمران خان کا ہے. دیکھیں اگر اس ملک سے محبت ہے نا, اپنے درمیان اجتماعیت پیدا کریں. اور یہ آئی ایم ایف کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے گفتگو پر, اگر سب اجتماعی طور پہ شامل ہوں. یا یہ سیکٹیرین اتنا بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے ابھی تک, کہاں وہاں پر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کے ٹیلی ویژن پر اور اخباروں میں بحث ہو رہی ہے کہ آئین کے تحت اگر الیکشن نہیں ہوئی تو قیامت آ جائے گی. بھائی اب زندہ ہوں گے تو آئے گی نا. اگر خدا نہ خواستہ وہ اسپریڈ کر گئے معاملات اور کراچی تک پہنچ گئے گلگت بلتستان سے نکل کر, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ سمجھدار ہوتے اسٹیبلشمنٹ, تو یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, یہ پی ٹی آئی یا جے یو آئی, یا ساری جماعتیں انہی کے لوگ ہیں نا وہاں پر. اگر یہ متحد ہو کے وہاں جاتے, ان سے بات کرتے, ان کے ساتھ بیٹھتے, انہیں سمجھاتے, مگر کون سمجھائے؟ اور پھر آپ اپنے معاملات کے تلو نہیں نکلیں گے. مگر آپ نے گلگت بلتستان شیعہ سنی کی بنیاد پہ بند کیا ہوا ہے دونوں طرف سے, مگر اپنے بچوں کے لیے نہیں نکلیں گے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ بچوں کے لیے نہیں نکلیں گے. اگر آخر میں یہ بتا دوں کہ وہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی بڑی کوئی گرفتاری ہونے والی ہے. دیکھیں جی یہاں تو اب آلموسٹ اوپن ہو چکا ہے کہ فیض حمید کو گرفتار کرنے والے ہیں. کہ جی کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مریم نواز کو اور حامد میر کو قتل کروانا چاہتے تھے. مجھے نہیں پتا سچ جھوٹ کیا ہے, مگر یہ 4-5 دن سے پھر کہ جی نیب نے مکیش چاولہ کو سندھ میں بلایا, ان کے کچھ لوگ پکڑے ہیں, سندھ کے گورنمنٹ کے کچھ 60 افسر ہیں, ان کے نام آئے ہیں. 6,000 کروڑ روپے ان کے گھر کی دیواروں سے ادھر ادھر سے نکلے ہیں. میں تو آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے رؤف کلاسرا کا کالم موجود ہے کہ ایسے ہی پہلے دعویٰ کیا گیا کہ جی لانچوں سے اربوں روپیہ پکڑا ہے, اور اس وقت کے ڈی جی رینجر نے بیٹھ کر پنجاب سے سب جگہ سے بلائے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ یہاں پکڑا گیا ہے. نہ اس کی ایف آئی آر کہیں کبھی سامنے آئی, نہ کبھی برآمدگی سامنے آئی. یہ معاملات ایسے ہی کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی, یہ کہنا چاہیے پیپلز پارٹی, یہ سب ایک ساتھ لینا چاہتی تھی, سب کھا جانا چاہتی تھی سب کو کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے میری گڈی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کھڈے لائن لگا دیا, اب اس طرح کی خبریں پھیلائی جائیں گی, کچھ گرفتاریاں ہوں گی. تو میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اپنے درمیان اجتماعیت پیدا کیجئے, اپنے درمیان غور کیجئے بیٹھ کر کہ آپ کے ووٹ دینے سے معاملات درست ہو جائیں گے, معاملہ صحیح ہو جائے گا, بجلی سستی ہو جائے گی, آٹا سستا ہو جائے گا, چینی سستی ہو جائے گی جو 190 روپے کی بک رہی ہے آج. اور کل پرسوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, ڈالر کتنا گرے گا, جتنا ڈالر گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی. اور جن کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کے پیٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا, انہوں نے پینی بھی اتنی ہے, کھانا بھی اتنا ہی ہے, گھومنا بھی اتنا ہی ہے, ان کی گاڑی میں پیٹرول بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. آپ فارغ سمجھیں اپنے آپ کو.
مجھے دیکھنا یہ ہے کہ پتہ نہیں کب تک آپ بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، ہنستے رہیں گے، معاملات پر بھوک سے مرتے رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ میں بہت سی باتیں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگ عادی نہیں ہیں سننے کے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.